अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हय्याकुमुल्लाह जमीअन मरहबन बिकुम अहलन व सहलन। जी कैसे हैं आप सब लोग, खैर वफियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हय्याकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज का हमारा जो मौजू है ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस मौजू के अंदर हम मुखालिफिन और मुल्हिदीन के शुबहात का रद्द कैसे करना है, और इसी तरह इस मौजू के अंदर हम मुल्हिदीन के चंद एक ऐसे शुबहात का रद्द करेंगे और उनको जिक्र करेंगे कि जिनको वो दलील बनाकर अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करते हैं, इस्लाम के नाहक होने का और बातिल होने का, और इस तरह दीन के गलत होने का जो है वो इनकार करते हैं। और मुसलमानों को, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को इस्लाम से, या जो कमज़ोर अकीदे के लोग हैं या दीगर गैर मुस्लिम जो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं, उनको इस्लाम से मुतनफ़र करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से हमारे पास सबसे पहले, चूंकि हमारा मौजू शुबहात है, तो शुबा क्या होता है और कौन सा शुबा शुबहा कहलाता है, कब उस शुबे का रद्द करना चाहिए, कितना रद्द करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज हमारा मौजू है। और ये बहुत अहम मौजू है, इसका हमारे मौजू से बहुत गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले हस्बे मामूल हम इस मौजू की तारीफ जानते हैं कि शुबा किसे कहते हैं। शुबा जो है वो किसे कहते हैं? लुग़वी एतबार से शुबा जो है ये फेल अशबह युशबिहु से इसम है। शीन बा और हा, शाबाहा, इसको असल में शीन बा हा यानी शाबाहा का मादा किसी चीज के मुतशाबे या रंग और वस्फ में मुतशाबे होने पे दलालत करता है। शाबाहा फुलान बी फुलान, शाबाहा कदा बी कदा। तो किसी चीज रंग को दूसरे रंग से या किसी वस्फ को किसी दूसरे वस्फ से तशबीह देने के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। तो शुबा जो है ये मुमासलत, इल्तिबास, इख्तिलात और फहम में इश्काल के माने में इस्तेमाल होता है। इस्तिलाह में जब इसकी बतौर इस्तिलाह हम एक तारीफ करेंगे तो वो है शुबा हक व बातिल के खल्त मल्त होने को कहते हैं। शुबा हक व बातिल के खल्त मल्त होने को कहते हैं, यानी ऐसी चीज जिसके सही या गलत, हलाल या हराम होने का इल्म ना हो, या उसको खल्त मल्त करके पेश किया गया हो, या उसको खल्त मल्त करके मिक्स करके पेश किया गया हो। इस कदर मिक्सिंग उसमें की गई हो कि उसके अंदर हलाल या हराम जो है वो वाजे ना रहे, दूसरे को दूसरे लफ्जों में आप कहते हैं कंफ्यूज करना या मुगालते में डाल देना। तो ये असल में तकरीबन इस माने के लिए इस्तेमाल होता है। शुबहात जो है लोगों में कैसे पैदा होते हैं, इसके असबाब क्या है, कैसे शुबहात वारिद होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, एक इंसान जो है वो कैसे बकसरत शुबहात जो है उसके दिमाग के अंदर उठते हैं और लोगों के अंदर फैलाता है। ये शुबहात बसाते खुद इंसान के अंदर पैदा होने के असबाब और दूसरों के अंदर पैदा करने के असबाब, शुबहात फैलाने के, ये सारी चीजें इसके असबाब हैं। तो पहली चीज जो है बुनियादी, जो आप समझ लें, इस पूरे फितने का जो असल जड़ है वो जहालत है। जहालत हर फसाद और शर की असल है, बाकी तमाम असबाब इसी की तरफ लौटते हैं। ये जहालत तीन तरह की है, या तो किताब सुन्नत में मौजूद हक और हकीकत से जहालत, कि वो इंसान जो है वो हकीकत में कुरान और सुन्नत के अंदर जो हक अल्लाह उसके रसूल ने बयान किया है उसको जानता ही नहीं, सुनी सुनाई बातें, उसको पता ही नहीं कि किताब सुन्नत के अंदर हक क्या है। लोगों ने कह दिया उसको कि जी औरत के कोई हुकूक नहीं। इस तरह गुलामों के साथ जो है इस्लाम के अंदर ये गुलामों का जो एक निज़ाम है, लौंडी और गुलाम का, ये जालिमाना है, शरी हुदूद जालिमाना है, या कत्ल की सजा जालिमाना है, चोर का हाथ काटना जो है वो जालिमाना है। औरत को कह दिया, जो कमजोर अकीदे की मालिक है, जिसका अकीदा मजबूत नहीं, इस्लाम से वाकिफ नहीं अच्छे तरीके से, बस मुसलमान कहती है अपने आप को, चूंकि उसके घर वाले मुसलमान है या मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुई है, वह उसको कह देते हैं कि देखें ये औरत को जो है वो आधा हिस्सा मिलता है मर्द के मुकाबले में, औरत को इमामत नहीं करवाई जाती, औरत को इमामत के लिए नहीं मुंतखब किया जाता, औरत जो है वो फला नहीं कर सकती, फला नहीं, यानी वो जो इस तरह के जो असल अदब अदल पर मबनी अहकाम है। लेकिन वो औरत, इस्लाम का उसने मुताला नहीं किया कि
جہاں عورت کے لیے یہاں کچھ مسائل کے اندر اس کو مرد سے مختلف رکھا گیا ہے، وہاں کئی مسائل کے اندر مرد کو بھی تو وہ حقوق نہیں ملے جو عورت کو ملے، لیکن اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شریعت کتاب و سنت کے اندر جو حق ہوتا ہے اس کو جانتے نہیں۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہمارے سادہ قسم کے لوگ ان کو یہ ملحدین اور یہ جو مستشرقین ہیں ان کو گمراہ کر لیتے ہیں صرف یہ بنیاد بنا کر کے دیکھیں فلاں حدیث کے خلاف ہے، فلاں مسئلہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ مثلا حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو جو ہے وہ 3 چیزیں باطل کر دیتی ہیں، ایک کتا ہے اور ایک گدھا ہے اور ایک عورت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں حدیث کے اندر کتے گدھے اور عورت کو برابر کر دیا گیا۔ بھائی یہاں تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کتے گدھے اور جو ہے وہ عورت کو برابر نہیں کیا گیا، ایک حکم بیان کیا گیا، ایک حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے مطلب آپ یہ کہہ دیں کسی کو کہ سونا اور چاندی جو ہیں یہ ایک جنس ہے، سونا اور چاندی ایک جنس ہے، مطلب کیا اس کا ہم نے سونے اور چاندی کو برابر کر دیا ہے؟ یا مثلا ہم کہتے ہیں جاء زید و بکر و عمر و فلان، بکر زید عمر اور فلاں فلاں آئے، تو کیا ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے دی ہے کہ فلاں فلاں سے افضل ہے؟ ہم نے تو ان کے آنے کی خبر دی ہے نا کہ وہ آئے ہیں، فلاں فلاں آیا ہے، لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ زید افضل ہے یا فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے۔ تو ایک حکم بیان کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں چیزوں سے آدمی کی نماز متاثر ہوتی ہے، تو عورت کے فتنے کی وجہ سے کہا گیا کہ ایک نمازی کے آگے سے اگر عورت گزرتی ہے تو فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، شبہ ایک ہے۔ اب صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی طور پہ کشش رکھی ہے مرد اور عورت کے مابین، اس وجہ سے نگاہیں جھکانے کا حکم دیا گیا، اس سے دیگر احتیاطی تدابیر اور زنا کے مقدمات سے روکا گیا ہے۔ تو یہ تو انسان کی ایک نیچر ہے، اگر فطرت کا بھی انکار کرتا ہے تو پھر فطرت سے ہٹا ہوا انسان ہے۔ تو یہ تو ایک حکم بتایا گیا کہ یہ چیزوں سے انسان کی نماز متاثر ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہا گیا کہ نعوذ باللہ عورت گدھے کے برابر ہے یا عورت جو ہے وہ کتے کے برابر ہے۔ لیکن اس طرح کے وہ اعتراضات اٹھا کر جو ہے وہ سادہ قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں جن کا اسلام پہ مطالعہ نہیں ہوتا، جنہوں نے اسلام کو ان نصوص کو علماء سے نہیں پڑھا ہوتا، میں یہاں بعض لوگ مطالعہ رکھتے ہیں لیکن علماء سے نہیں سمجھا ہوتا ان حدیث، وہ صرف کتاب سے پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی یار لگتا تو ایسے ہی ہے، عورت کو کتے کے برابر کر دیا گیا مثلا نعوذ باللہ، عورت کو گدھے کے برابر اس حدیث کے اندر کر دیا گیا کہ تینوں چیزیں نماز توڑ دیتی ہیں۔ اچھا تینوں برابر ہیں اس کا مطلب ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ دوسری طرف وہ حدیث بھی تو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب سجدہ کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی ایسے حضرت عائشہ کے پاؤں کو دبا دیتے تھے اور اپنے پاؤں حضرت عائشہ سمیٹ لیتی تھی، کیونکہ حجرہ تنگ تھا، جگہ اتنی نہیں تھی۔ تو وہ حدیث بھی تو پڑھ لینی چاہیے نا تاکہ یہ اعتراض اور اشکال ذہن سے ختم ہو جائے۔ لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کے قلوب و اذہان کے اندر لوگ شبہات ڈالتے ہیں یا ان کے اپنے شبہات خود ہی ہوتے ہیں، وہ اسلام پہ مکمل گرفت نہیں ہوتی ان کی، مطالعہ نہیں ہوتا، مطالعہ ہوتا ہے لیکن ذاتی ہوتا ہے، علماء سے نہیں پڑھا ہوتا، علماء سے نہیں سیکھا ہوتا۔ اب دیکھیں کتابوں سے اگر علماء بنتے ہوتے تو کتابیں اس دور کے اندر بھی کم نہیں تھی، کتابیں تو اس دور کے اندر بھی لکھی جاتی تھی، مجلسیں ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن نہیں، استاد کا ہونا ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، علماء کی رہنمائی ضروری ہے، علماء کے بغیر ہم ان نصوص اور ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ استاد کے بغیر یہ کتابیں پڑھ کے سمجھی جا سکتی ہیں تو پھر اللہ انبیاء کو نہ بھیجتا، اللہ کتابیں نازل کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھی تورات بھیجی اور تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، بس وہ دے دی جاتی اور نبی نہ بنایا جاتا، رسول نہ بنایا جاتا، لوگ خود سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، بس ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء کہ انبیاء جو ہیں وہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں اس علم اور اس دین کی تعلیم کے اندر اور اس دعوت و تبلیغ کے اندر۔ یا پھر شبہ میں موجود فساد اور شر اس کے برے انجام سے جہالت ہے، یا تو دین اسلام کی حقانیت کو نہیں جانتا، یا پھر وہ جو شبہ منتقل کر رہا ہے یا اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں یہ شبہ اور اس کا کتنا بڑا فتنہ ہے، یہ کتنا بڑا اس کا برا انجام ہوگا۔ جو لوگوں کے ہماری خواتین کو آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ عورتوں نے گندے بینرز جو فحش قسم کی گفتگو پر مبنی وہ روڈوں پہ لے کر آئیں، میرا جسم میری مرضی، اور مجھے کھانا نہ پکاؤ، بستر پہ بلاؤ، اور پتہ نہیں ایسی ایسی واہیا قسم کی باتیں اور لکھی ہوئی تھی بینرز وغیرہ پر۔ مجھے بتائیں ان عورتوں کو جن لوگوں نے یہ نعرہ دیا ہے، جن لوگوں نے یہ مقدم کیا ہے، وہ یہ عورتیں جانتی ہیں کہ اس نعرے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا انجام کیا ہے؟ یہ بینرز پکڑ کے روڈوں پہ تو آ گئی ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ اسلام کو کتنا اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس فتنے سے کتنے مسلمان مرتد ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ، کتنے دیندار لوگ بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔
اس چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن چپ کر کے بینرز لے کے آ گئی ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں جو آگے کر رہے ہیں پیسے دے کر یا جو بھی ہے این جی اوز وغیرہ جو این جی اوز ہوتی ہیں یا جو بھی ہوتی ہیں وہ کیسے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، ان کا اصل ہدف کیا ہے. یہ چیزیں اس کی برے انجام کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یا پھر حق اور حقیقت کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے سب کچھ لیکن جان بوجھ کے تکبر اور غرور یا پھر اپنا مسل کی تعصب یا پھر کوئی اور چیز ہوتی ہے، بڑوں کی روش، بڑوں کی عادات رسومات وغیرہ، یہ چیزیں انسان کو ماننے سے جو ہے وہ محروم کر دیتی ہیں اور انسان کو شکی اور شبہات والا جو ہے وہ بنا دیتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے بھی کسی شبہ کی بنیاد رکھی وہ جاہل ہے. جس نے بھی کسی شبہ کی بنیاد رکھی وہ جاہل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر کسی ہدایت کے. ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے لوگوں سے جھگڑے کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کتاب پڑھی نہیں، کتاب سنی نہیں، اس کے اندر کیا ہے، بس لوگوں سے باتیں سن سن کے آگے منتقل کر رہے ہیں. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اپنے پہلو کو موڑنے والا یا موڑتے ہوئے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے، بھٹکا دے لوگوں کو. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اس کو قیامت کو جو ہے وہ آگ کا عذاب چکھائیں گے، دردناک عذاب جو ہے اس کے اندر اس کو مبتلا کیا جائے گا. تو یہاں بغیر علم، یہ ہمارے موضوع کا شاہد ہے کہ لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں اور بغیر علم کے، بغیر کسی بنیاد دلیل کے، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، فلاں چیز ایسے نہیں، چیزیں خود پیدا ہوتی، مطلب یہ ساری اللہ کی ذات کے بارے میں ساری یہ جھگڑا ہو رہا ہے نا. نمبر 2، متشابہ کی پیروی کرنا. دوسری چیز جو ہے وہ متشابہ قرآن و حدیث کے اندر جو متشابہ آیات اور نصوص ہیں ان کی پیروی کرنا، محکم کو چھوڑ دینا. حالانکہ حدیث کی وضاحت کرتی ہے، قرآن کی آیت کی وضاحت کرتی ہے، حدیث قرآن کی وضاحت کرتی ہے اور حدیث کی وضاحت کرتی ہے. تو جب تک نصوص کو دیکھا نہ جائے، متشابہ کو محکم کی طرف نہ لوٹایا جائے تو بندہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجروی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں فتنے کی تلاش کے لیے. فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو. وہ فتنہ فساد بس دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اس طرح مزہ آتا ہے، ان کو دوسری خاموشی اور مسلمانوں کا امن و امان یہ تو ان کو چاہیے ہی نہیں. اور اس حوالے سے ہم تفصیل ساری جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، محکم متشابہ کیا ہوتا ہے اور اس میں اہل سنہ کا منہج اور طریقہ کیا ہے. اہل علم اور سلف صالحین کی کلام سے متشابہ کو لے لینا اور محکم کو چھوڑ دینا، یعنی جو علماء کی کلام ذو معنی ہو اس کو لے لیا اور جو واضح ہو اس کو چھوڑ دیا. ایک ہی امام سے، ایک ہی عالم سے، ایک ہی صحابی اور تابعی سے دو طرح کے قول ہوتے ہیں، ایک واضح ہوتا ہے، غیر واضح ہوتا ہے. وہ غیر واضح کو لیں گے اور واضح کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ اسی صحابی سے اس چیز کی وضاحت دوسری جگہ آئی ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے اپنے مقصد کی بات لے گا. ایسے اقوال و افعال استعمال کرنا جو ایک سے زائد معنی یا حق و باطل پر مشتمل ہے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا کہ جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں، مثلا جو اجنبی اصطلاحات ہیں، اجنبی اصطلاحات یعنی غیر اسلامی اصطلاحات، متشابہ الفاظ، ذو معنی الفاظ، جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کئی مثالیں اس کی دی. اللہ تعالیٰ کے لیے مثلا جو ہے وہ جوہر کا لفظ استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ علت کہنا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا بدن اس کا نفی کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، اللہ تعالیٰ کا بدن نہیں. مطلب اس طرح کی اصطلاحات جو اللہ نے اپنے حق میں استعمال نہیں کی ان کو استعمال کرنا. جہد ہے، حیض ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی اصطلاحات. خواہشات نفس کی اتباع تیسری چیز ہے. دو چیزیں ہوگی پہلے، تیسری چیز ہے خواہشات نفس. نفس کی خواہشات بہت بڑا دشمن ہے انسان کا. انسان بسا اوقات خواہشات نفس کی وجہ سے حق کو باوجود جاننے کے چھوڑ دیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حق اور سچ ہے، لیکن اس کی نفس کی خواہشات اس کو حق ماننے سے محروم کر دیتی، اور اس قدر وہ اپنی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے گویا کہ وہ اس کو اپنا عوام آمر و ناہی مان لیتا ہے. جس چیز کا خواہش نفس نے کہا کرو وہ کرے گا، جس سے روکا وہ رک جائے گا.
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا نہیں کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو انسان کا اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی کرنا، نفس کے اندر جو انسان کی آوازیں آتی ہیں وہ صحیح بھی آتی ہیں غلط بھی آتی ہیں، نفس امارہ بالسوء ہے، نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، تو انسان اس کی ہر بات کو مانے گا، اور نفس لوامہ جو ہے اس کی بات کو نہیں مانے گا تو انسان بھٹک جائے گا، شبہات کا شکار ہوگا۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کا جواب نہ دیں، آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں، فَعَلَمْ، تو جان لو أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ کتنی بہترین آیت ہے اور ایگزیکٹ اس پر رد ہے، اس طرح کی فکر پر۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ آپ کا جواب نہ دیں، آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں، تو پھر جان لو باوجود حقائق کے واضح ہو جانے کے، باوجود دلائل اور براہین کے آ جانے کے، باوجود معجزات کو دیکھ لینے کے، باوجود قرآن کریم کی حقانیت کو جان لینے کے، اگر یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ سے دور جا رہے ہیں، آپ کے قریب نہیں آ رہے، تو پھر یہ جان لو کہ بے شک یہ انما یتبعون اہواءہم، یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہوا، اور کون شخص زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس شخص سے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، بغیر ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ چوتھی چیز دھوکہ بازی اور تلبیس ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ دھوکہ بازی، فریب، تلبیس ہے، خلط ملط کر دینا، حق اور باطل کو ملا کے پیش کر دینا، اہل باطل کا لوگوں کو دھوکہ دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ امام اہل سنہ، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جب جاہل ان کی بات کو سنتا ہے تو انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا سمجھ لیتا ہے، حالانکہ اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کا یہ مقولہ گمراہی اور کفر کی طرف لوٹاتا ہے، اور اسے اس بات کا بھی شعور نہیں ہوتا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امام احمد کی کتاب الرد علی الزنادقہ والجہمیہ، اس کے اندر سے یہ عبارت ماخوذ ہے۔ لوگوں کو ایسے شبے یا مغالطے میں ڈال دینا کہ جس تک ان کی عقلیں بھی نہ پہنچتی، جس تک ان کی عقلیں بھی ادراک نہ کر سکتی وہ شبہات لوگوں کے دماغ میں لا کے رکھ دینا، یہ بھی لوگوں کو شبہات میں ڈال دیتے، ایسی ایسی باتیں لے کے آنا کہ جہاں لوگوں کی عقلیں نہیں پہنچتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے ایک جاہل شخص کے نفس میں کوئی ایسی چیز واقع ہو جاتی ہے جس سے وہ جہمی کی بات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں جی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم یہ مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، تو اس سے تو تشبیہ لازم آئے گی، اور تشبیہ لازم کیسے آئے گی جی؟ تشبیہ اس طرح لازم آئے گی کہ بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، بولنے کے لیے منہ کی ضرورت ہوتی ہے، دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ لوازمات ہونے چاہیے۔ اچھا تو لوازمات تو آپ خود کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تو جسم نہیں، تو پھر یہ کیسے آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا جسم نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں، فلاں نہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے یار بات تو واقعی ایسے ہے۔ اس طرح کے شبہات لا کے عوام کے سامنے، وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں واقعی بات تو ایسی ہے۔ تو مغالطے کے اندر لوگوں کو ڈال دینا اور وہ چیز لوگوں کے ذہن میں لا کے بٹھانا جو تک ان کی عقلیں نہ پہنچ سکتی۔ اب عوام تو نہیں نا ان چیزوں کو سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے مشابہ بھی نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باریک مسائل ہیں، یہ تھوڑے وہ جانیں گے۔ اب عوام کو جا کے یہ مسائل بیان کرنے لگ جائیں گے تو مسئلہ پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حدث الناس بما یعقلون، کہ لوگوں کو وہ بیان کرو جو ان کی عقلیں جہاں تک پہنچتی ہیں۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو اللہ اس کے رسول جھٹلائے جائیں؟ کیا تم چاہتے ہو پہلے ان کی ذہن سازی کی جائے پھر ان کو ایسی معلومات دی جائے؟ لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں لا کے بتاتے ہیں تاکہ ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ اشکال پیدا کیا جائے اور ایک ان کو کنفیوز کر دیا جائے۔ پانچویں چیز مسلمانوں کا اہل ضلال، کفر یا ان کے دین اور اعتقادات سے متاثر ہونا۔ ہمارے اس مسلمانوں کے اندر جو شبہات آئے ہیں یہ دیگر لوگوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے،
دیگر اعتقادات، دیگر جو ادیان ہیں، دیگر جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے فکر سے متاثر ہونے کی وجہ سے. اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے اسلامی فرقے ہیں ان کے اندر جتنی بڑی بڑی جہالت اور گمراہیاں آئی ہیں وہ دیگر ادیان سے آئی ہیں، یا تو یہود سے آئی ہیں، یا نصرانیت سے آئی ہیں، یا مجوسیوں سے، یا ہندوؤں سے آئی ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ، ہمارے مسلمانوں کے اندر جتنی رسومات ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور جتنی بدعات ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں ہندوؤں سے لی گئی، غیر مسلموں سے لی گئی. تو جیسے ہم ان رسومات کے اندر غیر مسلموں سے متاثر ہوتے ہیں، ایسے افکار کے اندر بھی انسان متاثر ہوتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر اب جو لوگ جلاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک نئے جیون میں آتا ہے، ایک نیا جو ہے وہ جیون ہوتا ہے، ایک نیا جنم ہوتا ہے. اب اس کے اندر روحیں جو ہیں وہ ان کے نسخ کے قائل ہیں. تناسخ ارواح، تناسخ ارواح کیا ہوتا ہے؟ ہندوازم کے اندر، دیگر بھی مذاہب کے اندر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو روحیں جو ہیں یہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، تو یہ بعد میں روحیں کسی دوسری چیز کی شکل میں آ جاتی ہیں، یعنی نسخ ہو جاتی ہیں. نسخ کا معنی یہ ہے منتقل ہو جاتی ہیں. اگر اچھے عمل کرنے والا ہو تو اچھے انسان کی، اچھے حیوانات کی صورت میں آ جاتی ہے، کسی اور حیوان کی صورت میں آ جاتی ہے. اور اگر برا انسان ہو تو پھر گدھا، کتا، خنزیر وغیرہ اس شکل میں آ جاتی. یہ ان کا عقیدہ نظریہ تناسخ ارواح کا. اس وجہ سے آپ اکثر سنتے ہیں ہندو کہتے ہیں جی نئے جنم میں آیا، دوسرے جنم میں آیا، تیسرے جنم میں آیا، فلاں جنم میں آیا. تو یہ حقیقت میں جب اس طرح کے انسان افکار پڑھتا ہے تو اس سے انسان کے ذہن کے اندر یہ جو ایتھیزم اور یہ جو الہاد اور یہ لبرلزم ہے اور یہ چیزیں، یعنی فلسفہ کی کئی باتیں اگر آپ پڑھ لیں، یہ جوہر اور علت، اور یہ اگر آپ پڑھ لیں نا، جوہر، علت، عرض، حادث، اور یہ فلاں فلاں، یہ اصطلاحات آپ پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیا، اس سے کیا کیا چیزیں منواتے ہیں انسان سے. تو غیر مسلموں کی جو اصطلاحات ہیں، ان کے کفر اور ضلال اور ان کے اعتقادات سے متاثر ہو کر بھی ہمارے قلوب و اذہان کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں اس وقت جتنے منکرین حدیث ہیں، ان کے جتنے بھی شبہات ہیں وہ سارے مستشرقین سے لیے ہوئے. اور مستشرقین وہ نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، جو ہمارے اسلام کو پڑھتے ہیں ہمارے اسلام پہ رد کرنے کے لیے. ہمارے اسلام کو پڑھتے ہیں اس کے اندر سے کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے، اس کے اندر سے شبہات تلاش کر کے، متشابہ تلاش کر کے ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو ہمارے اسلام سے دور رکھنے کے لیے، تاکہ ان کے لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں. اس وجہ سے یورپ کے اندر جو اسلام پہنچا ہے اس وقت، وہ زیادہ تر اسلام یورپ کے اندر یا تو ایسے لوگوں کی طرف سے پہنچا ہے جو صحیح شریعت کو جانتے نہیں، یا پھر جو ہے ایسے لوگوں کی طرف سے پہنچا ہے جو مستشرقین ہیں. مستشرقین اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کا تعارف صحیح تھوڑا ہی کروائیں گے. وہ تو یہی بتائیں گے نا کہ اسلام کے اندر عورت کو برابری نہیں دی گئی، عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، غلاموں کے ساتھ یہ ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ظالمانہ ہے، فلاں سزا وحشیانہ ہے، فلاں یہ، وہ تو اس طرح کا آگے بتائیں گے نا ان کو. اور یہ بتائیں گے کہ مسلمان ارہابی ہوتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ پرامن نہیں ہوتا، مسلمان سے ڈرو، بہت بڑی خطرناک چیز ہے. 9/11 کے حملے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو ہمارے بارے میں بہت زیادہ متنفر کر دیا گیا کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں جو دہشت گرد نہ ہو، نعوذ باللہ. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیگر ادیان سے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن دین سیکھنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، جس کے سبب نہ تو وہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کر سکے اور نہ ہی سابقہ باطل نظریات اور اعتقادات کو چھوڑ سکے. اب وہی شبہات جو ان کے دماغ کے اندر اٹکے ہوئے وہ اپنے ساتھ والے مسلمان بھائیوں کے قلوب و اذہان کے اندر منتقل کرتے ہیں. بعض مسلمانوں کا دیگر اہل ادیان سے بحث و بحث اور مناظرے کرنا، ان میں گل مل جانا، ان کے اقوال و افکار اور نظریات کو پڑھنا یا سننا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا علم اس قدر پختہ نہیں ہوتا، لیکن وہ دیگر لوگوں سے جا کے مناظرے کرتے ہیں، بحث و بحث کرتے ہیں، جس سے وہ بظاہر تو اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے مخالف کا، لیکن حقیقت میں وہ اس کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے یار دیکھیں وہ بندہ جو ہے تو ملحد، لیکن اس نے دلیل بڑی پختہ دی، اس نے دلیل بڑی پختہ دی ہے، اور 1 دن 2 دن 3 دن آخر کار وہ 1 دن ان کی طرح کا بن جاتا ہے. اس وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بکثرت دوسروں کا مطالعہ کرے اور بکثرت جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ مناظرے کرے بلا وجہ، تو یہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم ثابت قدم نہ رہ سکو، ہو سکتا ہے تم ثابت قدم نہ رہ. اس وجہ سے دشمن کی ملاقات سے، تمنا سے روکا گیا کہ تم تمنا نہ کرو.
تو اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ بلا وجہ لوگوں سے اس سے کیا اس سے کیا اس سے کیا، پتہ بھی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے مناظرے کر رہا ہے، باس باسے کر رہا ہے، دن رات اس کو کام یہ ہے، یعنی جو نہیں بھی کرنا چاہتا اس کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو ایک دن آتا ہے کہ اگر کوئی مضبوط آدمی ان کا بھی اگر آگے سے پالا پڑ جائے کسی یعنی ایسے بندے سے جو شبہات رکھنے والا ہو، تو بندہ خود ہل کے رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی، ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ایسے بلا وجہ مناظرے باس باسے اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے کفار سے جا کے مناظرے کیے، چند ایک واقعات آپ کو ملتے ہیں گنتی کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اسلام ایک ایسی حجت اور ایک ایسی دلیل ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ آپ کو یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہاں اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں آپ کے مناظرہ باس باسا کرنے کا فائدہ ہے تو آپ پھر کریں، لیکن بلا وجہ ایسے، کیونکہ بسا اوقات جس بندے سے آپ مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بندہ جو ہے وہ اس سے مناظرہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، اور الٹا سننے والوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض کم علم اور کم بصیرت رکھنے والے مسلمانوں کا دیگر باطل پرستوں سے مناظرے یا باس باسے کرنا، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی عالم ہے لیکن بکثرت ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، بکثرت ان کے مناظرے کرتا ہے ان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، اب یہ بھی کسی وقت متاثر ہو سکتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے ہی جاہل، اس کے پاس اتنا علم نہیں، لیکن وہ لوگوں سے جا کے ٹکرے لے رہا ہے، لوگوں سے جا کے باس باسے کر رہا ہے۔ جب اس کا کوئی مشکل ترین شبہ آتا ہے نا تو اس وقت یہ بندہ بھٹک جاتا ہے، اس وقت اس کا جب بولتی بند ہو جاتی، چپ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یار اس کی بات تو ٹھیک تھی۔ فلسفہ اور دیگر علوم پر مشتمل کتب کے تراجم، یہ بہت بڑا فتنہ تھا مسلمانوں پر۔ فلسفے اور دیگر علوم پر مشتمل کتب کے تراجم جب کیے گئے تو مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کا آغاز خلیفہ عباسی جو مامون الرشید ہے اس نے کیا، اور آپ دیکھیں اس کا سب سے بڑا جو نقصان امت مسلمہ کو ہوا وہ فتنہ خلق قرآن پیدا ہوا۔ جب ان فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ ہوا عربی زبان میں تو سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر جو غلط قسم کی فکر پھیلی وہ فتنہ خلق قرآن تھا۔ فتنہ خلق قرآن یہ تھا کہ وہ متکلمین کہتے تھے قرآن اللہ کی کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے جیسے دیگر مخلوقات ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور ان کے جو ماننے والے تھے، دیگر ان کے جو ساتھی تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سے جدا ہو، کہ اللہ کی صفت ہے، اور قرآن کریم اللہ کی صفات میں سے صفت ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوڑے مارے گئے، بہت زیادہ مارا گیا امام بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ فتنہ خلق قرآن جو فتنہ پہلا فتنہ تھا ان کتابوں کے ترجمے ہونے کے بعد، وہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اس کے اندر ایسی ایسی اصطلاحات تھی جو لوگوں نے پڑھی، اور ان کو پڑھنے کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں۔ اہل باطل کی مسلمانوں سے علمی فکری جنگ، مسلمانوں کو ان کے دین اور اعتقاد کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنا۔ تنبیہ، شبہات کی اتباع کرنے کے اسباب بھی انہی اسباب سے ملتے جلتے ہیں، یعنی شبہات کے پیچھے کون لوگ لگتے ہیں؟ وہی لوگ جو ہم نے پیچھے وجوہات پڑھی، جاہل اور اس طرح اتباع ہوا اور فلاں فلاں چیزیں، وہ ساری اس کے اندر وہ بھی آئیں گے۔ تیسرا ہمارے پاس جو مسئلہ وہ یہ ہے شبہات کو جاننے کے فوائد کیا ہے، یعنی آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا کہ ہم شبہات کیوں پڑھتے ہیں، مخالفین کے شبہات کیوں پڑھنے چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہمیں؟ تو دیکھیے شبہات کو جاننے کے کئی ایک فوائد ہیں۔ نمبر ایک، سنت کا پھیلاؤ اور شبہ میں اس مخفی چیز کو ظاہر کرنا جس سے اس کا رد ہوتا ہو، کیونکہ جب تک آپ کسی شبہ کے بطلان کو واضح نہیں کریں گے لوگ اس سے متاثر ہوتے رہیں گے، لیکن جب آپ اس کے بطلان کو واضح کر دیں گے، اس شبہ کے اندر جو باطل چیز ہے اس کو آپ بیان کر دیں گے کھول کر عوام کے سامنے، تو عوام اس سے گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شبہ ہی رہے تو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جیسے سنت کی نشر و اشاعت اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے سے ہوتی ہے، ویسے ہی باطل پر رد کرنے اور شبہات کا خاتمہ کرنے سے بھی سنت کی اشاعت ہوتی ہے۔ صاحب نے جب آپ رد کریں گے تو کتاب و سنت کے مطابق کریں گے، جب آپ رد کریں گے تو کتاب و سنت کے مطابق کریں گے، اور جب کتاب و سنت کے مطابق رد کریں گے تو کتاب و سنت کی ترویج ہوگی، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت ہوگی، نہ کہ کتاب و سنت کا ابطال ہوگا۔ اپنے نفس کو گمراہی اور انحراف میں واقع ہونے سے بچانا، اس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں شبہات تاکہ ہم بھی اس طرح کے شبہات کے اندر واقع نہ ہو جائیں، ہم اس گمراہی کے اندر واقع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ شبہ کا علم ہونے سے اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جب شبہ کا علم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، باطل ہے، صحیح ہے کیا ہے، اس میں موجود باطل سے پردہ چاک کرنا۔ شبہ کو جاننے سے اہل شبہ کے مکر و فریب اور تلبیس کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ شبہات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل باطل جو ہیں، گمراہ لوگ، یہ کیسے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے مکر و فریب کیا ہے، کیسے تلبیس اور تدلیس کرتے ہیں۔
یعنی خلط ملط کرتے ہیں نصوص کو اور آیات اور احادیث کو، اس کا اندازہ ہوتا ہے آدمی کو، پہلے سے آدمی تیار ہوتا ہے بات کرنے کے لیے۔ نفس کو اس چیز سے بچایا جا سکتا ہے جو اسے کفر اور الحاد اور اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کی طرف جو ہے وہ دھکیلتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں۔ شبہات پر رد کرنے کی شروط کیا ہے؟ شبہات کا جواب دینے والے میں مدرجہ ذیل شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ شبہات پر رد کرنے کی شروط کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اس کے اندر یہ شروط پائی جاتی ہوں جو رد کرنے والا ہے۔ نمبر 1 اخلاص، شبہات کا رد کرنے والا اپنی نیت کو خالص کرنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شبہات کے رد کرنے والے کا اپنی نیت کو خالص کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسے چاہیے کہ مدرجہ ذیل امور کی نیت کرے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، کسی بھی غیر مسلم سے یا مخالف سے باس وباسا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دعوت پر مجھے اجر و ثواب دے گا۔ یہ انبیاء کا مشن ہے۔ انبیاء اپنی قوموں سے جو ہے وہ جا کر دلائل اور براہین کی بنیاد پر ان سے بات کرتے تھے اور ان کو کتاب و سنت اور دین کی طرف جو ہے وہ لے کر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنا مقصود ہونا چاہیے، حق کو ثابت کرنا اور صحیح کو ظاہر کرنا، باطل کو باطل ثابت کرنا اور وہم و شکوک کا ازالہ کرنا، یہ مقصود ہونا چاہیے آپ کہ آپ نے حق کو ثابت کرنا، نہ کہ شہرت چاہیے، نہ کہ ریاکاری چاہیے، واہ واہ ہو جائے کہ جی کتنا بڑا عالم ہے یہ، تو واہ واہ شہرت اور یہ جو مقام و مرتبے ہیں یہ نہیں اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اصل مقصد جو ہے وہ صحیح کو صحیح اور باطل کو باطل ثابت کرنا اور شبہات وغیرہ کا ازالہ کرنا، اہل حق کے مذہب کو حق ثابت کرنا اور مومنین کو حق پر ثابت قدم رکھنا۔ جب یہ بندہ جو ہے وہ حقانیت کو ثابت کرے گا اسلام کی اور ان معاملات کی، تو اہل دین اسلام پہ ثابت قدم رہیں گے، وہ ڈگمگائیں گے نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکیں گے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے لوگوں کے پھسل جانے سے پھسل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ جب ان کو مارا جاتا تھا فتنہ خلق قرآن پر، تو ان کے بعد اساتذہ ان کے پاس آ کر کہتے تھے بعض لوگ کہ اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی، اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ اور اس وجہ سے امام احمد بن حنبل کو لقب دیا گیا امام اہل سنہ والجماع، امام اہل سنہ والجماع۔ جس وقت امام احمد بن حنبل ثابت قدم رہے، انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، علماء کرام فرماتے ہیں اگر امام احمد بن حنبل اس وقت کہہ دیتے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو شاید جو ہے وہ دنیا کی اکثریت جو ہے وہ اس کی قائل ہو جاتی، دنیا کی اکثریت جو ہے وہ اس کی قائل ہو جاتی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اہل شبہ کو نصیحت کرنا اور انہیں حق کی طرف لوٹانا، اہل شبہ کو نصیحت کرنا اور ان کو حق کی طرف لوٹانا یہ یقیناً مطلوب ہے۔ جب تک آپ کسی بندے کی اصلاح نہیں کرتے، اس پر حجت پوری نہیں کر دیتے، آپ اس کے بارے میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز ہے اتباع، یعنی اہل شبہ پر رد کرتے ہوئے کتاب و سنت اور سلف صالحین کے طریقے کو اختیار کیا جائے، اس میں مندرجہ ذیل امور کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ نمبر 1 کتاب و سنت کی نصوص کی طرف رجوع کریں اور انہی پر اعتماد کریں۔ قرآن کریم عقلی دلائل سے بھرا ہوا ہے، قرآن کریم نقلی دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں، شرعی دلائل ہیں، اور لوگوں کو آپ سمجھ لیں کہ خاموش کروا دینے والے، ان کی بولتی بند کر دینے والے دلائل قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اس قدر جو ہے وہ مضبوط ترین دلائل ہیں عقلی اور نقلی کہ بڑے بڑے لوگوں کے شبہات کا رد قرآن کریم کے دلائل اور آیات اور براہین سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کتاب و سنت کی نصوص کی طرف ہمیشہ رجوع کریں۔ جس موضوع پہ آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے قرآن کی طرف، اس کی تفسیر کی طرف رجوع کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کا اسلوب فلاں قوم کے بارے میں کیا ہے۔ شبہ میں موجود باطل کا رد، شبہ کے رد میں بعض حق کی تردید نہ ہو، جیسا کہ متکلمین نے فلاسفہ اور کفار کے رد میں، جیسے کہ متکلمین فلاسفہ اور کفار کے رد میں کیا۔ ہاں، تو شبہ کے رد میں بعض حق کی تردید نہ ہو۔ متکلمین نے کیا کیا؟ متکلمین نے وہ جو ہے وہ فلاسفہ اور کفار کے رد میں نکلے، لیکن وہ ان کی طرح کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کی بعد نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی مکمل نفی کر دی، بعد نے کچھ کو مانا لیکن اس کے اندر تعویل کی، تو یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ شبہ میں موجود باطل کا رد اس طرح کے باطل سے نہ ہو، یعنی اگر ان کا طریقہ غلط ہے تو ہم بھی غلط طریقہ اختیار نہ کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔
اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاؤ لیکن موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ مجادلہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ لہٰذا اگر کوئی ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے نا کہ جی دعوت کی کامیابی کے لیے ان کی طرح کا بننا ضروری ہے، اگر وہ لباس غیر شرعی پہنتے ہیں تو ان کی طرح کا غیر شرعی لباس پہنا جائے، پھر ان کو دعوت دی جائے۔ اگر کوئی کانا ہے تو کانے کی طرح کانا بنا جائے، اگر کوئی لنگڑا ہے تو لنگڑے کی طرح لنگڑا بن کے دعوت دی جائے۔ اگر کوئی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ یعنی جو شکل و صورت اس کی ہے اس طرح کی شکل و صورت بنائیں گے تو ہماری بات سنے گا۔ یہ کون سا نظریہ ہے اور یہ کون سی گری ہوئی فکر ہے کہ انسان کہے کہ کانوں کے اندر کانا بن کے جائیں، لنگڑوں کے اندر لنگڑا بن کے جائیں، بینگوں کے اندر بینگا بن کے جائیں، اور جو غیر شرعی لباس والے ہیں ان کے اندر غیر شرعی لباس، یعنی داڑھی والے داڑھی منڈوا کے جائیں، غیر داڑھی والوں کے اندر جب دعوت و تبلیغ کے لیے جائیں۔ یہ مقصد ہے اسلام کا، یہ دعوت ہے۔ پھر ایسی دعوت جو ہے اس سے دعوت نہ ہو تو بہتر ہے کہ جس کے اندر اسلام کے طرز عمل اور طریقے کی مخالفت ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ان لوگوں کو دعوت دیں تو ان کی طرح کا بن کے جائیں پھر آپ کی سنیں۔ انبیاء علیہ السلام نے کمپرومائز کیا ان چیزوں کے اندر کہ ٹھیک ہے آپ دعوت میں ہی سن لیں لیکن میں آپ کی طرح کرنے کو تیار ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کی تفسیر پڑھیں ذرا کہ الولاء والبراء کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بعد لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، کہتے ہیں جی نہیں جی خاص مسلط ہے، ان کی طرح کا ہوں گے تو ہماری بات کو سنیں گے، اس وجہ سے وہ مولویوں سے متنفر ہے۔ علم ہونا چاہیے، شبہات کے رد کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلا علم کچھ کہنے سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے بلا علم کچھ کہنے سے منع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، کہ یہ باب ہے علم کے بیان کا، قول و عمل سے پہلے علم شرط ہے، قول و عمل سے پہلے علم شرط، جاننا پہلے ضروری ہے، جاننے کے بغیر شہادت نہیں ہوتی۔ شہادت اس وقت ہوتی جب انسان جانتا ہو پھر اس کے بعد گواہی دے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں جانتا، اس کی شہادت کامل نہیں۔ ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو میں کیا ادا کر رہا ہوں، کس چیز کی شہادت دے رہا ہوں۔ تو علم جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے جب دنیا کا سب سے بڑا معاملہ توحید کا مسئلہ اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس حدیث سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اس باب کے اندر کہ العلم قبل القول والعمل، قول و عمل، دعوت و تبلیغ، ہر چیز سے پہلے علم ہے۔ تو شبے کا رد کرنے والا اگر عالم ہی نہ ہو، اس کو اگر شرعی نصوص کا پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا صحیح معنی کیا ہے، اور وہاں اعتراض کروا کے بیٹھا ہو، لوگ جو ہے وہ اس سے کہیں دیکھیں اب اس کو جواب ہی نہیں آ رہا۔ اس حق کا علم ہو جو قرآن و سنت سلف صالحین کی کلام میں موجود ہے، ہمارے پاس بہت بڑا حق ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہی جو گھبرانے والا، وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے جو حکمران آتے ہیں وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اب گھبرائے نہیں، گھبرانا نہیں، آپ نے کسی نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تو اس کو پتا ہو کہ ہماری کتاب و سنت سلف صالحین کی کلام کے اندر کس قدر پائیدار قسم کی کلام ہے اور کس قدر بڑے بڑے شبہات کا رد موجود ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے۔ شبہ میں موجود تلبیس اور باطل کا علم ہو، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ لوگ اہل باطل کیسے کیسے شبہات پیدا کرتے ہیں، کیسے کیسے یہ شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے طریقہ واردات اور ان کی طرز عمل اور یہ سب چیزوں کو پتا ہونا چاہیے ان کو۔ شبہات کو توڑنے کے لیے تمام شرعی طریقوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو شبہ میں موجود تلبیس اور باطل کا علم ہو کہ یہ جو شبہ ہے اس کے اندر کہاں مکسنگ کی گئی ہے اور کہاں اصل میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے چیز اس کے اندر ملائی گئی۔ شبہات کے توڑنے کے لیے تمام شرعی طریقوں کا علم ہونا کہ شبہات کو آپ نے کیسے توڑنا ہے، شریعت اس میں کیسے کیسے ہماری رہنمائی کرتی۔ شبہ پیدا ہونے اور اس کے پھیلنے کے اسباب کا علم ہو، شبہ کیوں پیدا ہوا ہے یہ اور اس کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں، ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو تدارک کر سکتے ہیں، وگرنہ ان کا ادراک اور تدارک کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کو جڑ سے اکھیڑنا چاہیے، وگرنہ پھر دوبارہ پھوٹ آئے گی، پھر دوبارہ نکل آئے گی۔ تو آپ سانپ کو نہ ماریں، وہ کہتے ہیں نا اس کے اصل کو ماریں، اور سانپ کی دم سے نہ ماریں، اس کے سر سے ماریں۔ اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 4،
یہ شبہات کے رد کرنے کی شروط میں سے چوتھی شرط ہے، جس میں سچائی، امانت، عدل و انصاف، استقامت وغیرہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ اخلاق عالیہ کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، کیونکہ اگر انسان ان سے باس واسا کرنے والا خود اگر بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، تو وہ کہیں گے دیکھیں اس نے تو یہ کیا، اس نے تو وہ کیا، وہ کہیں گے اچھا یہ اس کا مطلب دوسروں کو کہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ جو دعات ہیں، بہت سارے لوگ، ان کی حالت یہی ہے، ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ واز کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، ان صفات کی دوسروں کو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود نہیں کر رہے ہوتے۔ کسی شبے کا رد کس شبے کا رد کیا جائے، کس کا نہیں کرنا چاہیے، کس کا کرنا چاہیے؟ جواب اس کی کئی ایک شروط ہے۔ نمبر ایک، شبہ واقعتاً ہی شبہ، ویسے ہی فضا میں چھوڑی گئی کوئی بات نہ ہو، ایسے نہیں کوئی بندہ اگر وہاں کھڑا جو ہے وہ روڈ پہ کہہ دیتا ہے جی کوبا حلال ہے اور چپ کر کے چلا جاتا ہے، تو ہم اس کا رد کرنے بیٹھ جائیں جی فلاں بن فلاں بن فلاں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوا حلال ہے، پھر دوسرا بندہ آئے اس کو کہیں فلاں بن فلاں بن فلاں کہہ رہا ہے کوا حلال ہے، پھر تیسرا بندہ آئے، پھر چوتھا بندہ ہے، پانچواں بندہ ہے، چھٹا بندہ ہے، سب کو ہم بتا رہے ہیں، مشہوری تو ہم خود کر رہے ہیں، مشہوری اور اس کی تشہیر تو ہم خود کر رہے ہیں، اور اگر ہم چپ کر کے چلے جائیں اور وہ بندہ بھی چلا گیا، اب وہ شبہ تو نہیں نا، وہ بندہ آیا اس نے ایسے بات کر دی نشے میں یا جیسے بھی، ہم اس کو لے کے سب کو بیان کرنے لگ جائیں کہ فلاں بندہ ایسے کہہ رہا ہے، فلاں بندہ ایسے کہہ رہا ہے، اس نے ایسے کہا، وہ بات نکلتے نکلتے آگے نکل جاتی۔ کئی لوگ حقیر قسم کے آدمی ہوتے ہیں، غیر معروف ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کو مشہور کر دیتے ہیں ان کا ویڈیو کلپ لے کر۔ دور حاضر میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے خود مشہور کیا، کئی منکرین حدیث، کئی صحابہ پہ تبرہ کرنے والے، کئی صحابہ پہ سب و شتم کرنے والوں کو ہم نے خود مشہور کیا ہے، ہم اس کا کلپ اٹھا کے چپ کر کے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے وہ، دوسرا پھر اس کو آگے کرتا ہے، تیسرا اس کو شیئر کرتا ہے، چوتھا شیئر کرتا ہے، اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے، اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کی ہر جگہ بات پہنچ رہی۔ ہاں اگر ایک بندے کا فتنہ حد سے بڑھ جائے اور واقعی اس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو پھر اس کا رد کرنا چاہیے، لیکن اس کی بھی کئی شرطیں جیسے آگے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ لیکن ایسے ہی ایک ریڑی والا، ڈھابے والا اگر کوئی اعتراض کر دے تو اس کو ہم لے کے وہاں کھڑے ہو کے باقاعدہ اسپیکر لے کے شروع کر دیں، یا فیس بک پہ اس کو ہم کریں کہ یہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے، اس کو چھوڑ دو اپنی موت آپ مر جائے، ایک دو دن چلا کر بند ہو جائے گا بس ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اب اس کے چلانے کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اب لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو اب اس کا رد کریں، لیکن رد ایسا کریں جو کافی اور شافی ہو، یہ نہ ہو آدھا رد کر کے بھاگ جائیں، درمیان میں میدان چھوڑ کے نکل جائیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسے تو اسلام کا پہلو جو ہے وہ کمزور ہوگا، مطلب یہ کہ اسلام کا جو جانب ہے اس کے اندر اس قدر وہ مضبوطی نہیں ہوگی، پائیداری نہیں ہوگی جس قدر اس بندے کی جو چپ کر کے چلا گیا۔ جی تو اس کی کئی ایک شروط ہیں۔ شبہ واقعی شبہ ہو، ہم نے کہا ایسا شبہ ہو جو لوگوں میں پھیل چکا ہو، کیونکہ اس کے پھیلنے سے قبل اس پر رد کرنا اسے پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ کاش کہ ہمارے رد کرنے والے یہ چیزیں سمجھ لیں، کاش کہ ہمارے رد کرنے والے یہ چیزیں سمجھ لیں کہ ہر چھوٹے موٹے آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہوگا، اور پہلے میرے ذہن کے اندر بھی یہ سوال اٹھتا تھا کہ جب کوئی بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے یا کوئی بندہ بات کرتا ہے، شروع میں علماء بولتے ہی نہیں، شروع میں بڑے بڑے علماء تو بولتے ہی نہیں، چپ رہتے ہیں وہ، کیوں؟ اگر ایک گھٹیا سے آدمی کا ایک بڑا امام، بڑا عالم رد کرے گا تو اس کا مقام تو بڑھے گا، کہے گا اچھا یہ فلاں عالم صاحب، فلاں مفتی صاحب اس کا رد کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو بڑا ہیوی قسم کا بندہ ہے، بندہ بڑا کوئی پرسنالٹی والا آدمی ہے جس کا رد کیا جا رہا ہے، اور بڑے امام صاحب رد کر رہے ہیں، اس کا تو خود ہی مقام بڑھ جائے گا نا، کیونکہ ہم نے اس کو اہمیت دی۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہے اکثر اس طرح کے جو شبہات ہوتے ہیں جو واقعی شبہ نہیں ہوتے، اس کا نقصان نہیں ہوتا، علماء اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک دو دن چلائے گا بند ہو جائے گا، لیکن ہم اس کے چلانے کو بھی آگے ہر بندے تک پہنچاتے ہیں تاکہ اس کے چلانے کو بھی ہم مشہور کر دیں، تو لہٰذا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ شبہ کا رد اس حد تک کیا جائے کہ اس کا بطلان واضح ہو جائے، جب آپ نے رد کرنا ہے نا تو اس کو اس قدر کریں کہ اس کے اندر کوئی باطل چیز باقی نہ رہ جائے، مکمل رد کریں اس کو، یہ نہیں کہ ناقص رد ہو جس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مشکوک ہو جائے، آپ آدھا رد کریں اور آدھا چھوڑ دیں، وہ کیا دیکھیں ان کے اسلام کے اندر اس کا جواب ہی نہیں، ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی، اس وجہ اس کے جواب دیا ہی نہیں اس نے، تو اسلام کی حقانیت مشکوک ہو سکتی ہے، اگر رد کریں تو مکمل، وگرنہ اس کو نہ کریں، آپ کوئی اور کسی کے ذمہ داری لگا دیں، کوئی اور کر سکتا ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ طریقہ رد کی شروط کیا ہے، یعنی جو آپ نے رد کرنا ہے اس طریقے کی شرطیں کیا ہے؟ شبہ کا کافی شافی رد کیا جائے،
حتیٰ کہ مخالف یا مخاطب کے لیے اس میں کسی بھی قسم کا التباس یا ابہام نہ رہے، کتاب و سنت اور سلف کے طریقے پر رد کیا جائے، کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل باطل کا رد باطل سے نہیں ہوگا بلکہ سنت سے ہوگا، اور یہی بابرکت ہے اور برکت کا ذریعہ ہے۔ فحش گوئی، بےہودہ کلام، بد اخلاقی سے بچا جائے، کیونکہ یہ چیزیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی اور اس کی جہت کو، اس کے موقف کو کمزور کر دیتی، اس کے موقف کو، اس کے دعوے کو کمزور کر دیتی۔ حق سے محبت اور باطل سے بغض ہو، شبے میں موجود حق کو تسلیم کرنے سے نہ روکیں۔ اگر کسی مخالف کے شبے کے اندر کوئی حق چیز ہے تو اس کو اتنا مان لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کو جب پتا چلے کہ آپ اس کی رائے کا احترام کر رہے ہیں اور آپ عدل و انصاف کے ساتھ اس کی صحیح بات کو صحیح کہہ رہے ہیں اور غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، بندہ مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ اگر ہمارے رویے اس طرح ہوں گے تو لوگ ہم سے متنفر ہوں گے، نہ کہ ہمارے قریب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ قریب آتے تھے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ جی، حق سے محبت اور باطل سے بغض رکھے۔ ہاں، رد کے لیے زیادہ مضبوط اور صریح اور واضح دلائل کا انتخاب کریں۔ آپ نے جب کسی بندے سے مناظرہ کرنا ہے نا، آپ نے اس کا رد لکھنا ہے یا اس پہ رد کرنا ہے، کوشش کریں سب سے پہلے سٹیپ پہ مضبوط دلائل لے کر آئیں۔ قرآن کے اندر دیکھیں اس کی دلیل، حدیث کے اندر دیکھیں، پھر بخاری مسلم کے اندر دیکھیں، عمومی طور پھر دیگر کتابوں کے اندر جائیں۔ یہ طریقہ ترتیب ہے، مضبوط دلائل لے کر آئیں، پہلے مضبوط پھر کم اس طرح کر کے۔ یہ نہیں کہ پہلے کمزور ہو بعد میں مضبوط ہو، وہ پہلے والوں کو رد کر دے گا، باقیوں کو اس پہ قیاس کر لے گا۔ ہر شبے کے لیے اس کا رد کرنے کا مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جتنے بھی شبہات ہیں ان کا رد جو اس کا مناسب طریقہ ہے اس کے مطابق کیا جائے گا، جو اس کا مناسب طریقہ ہے اس کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 7واں مسئلہ ہے وہ ہے غلاموں اور لونڈیوں کے حوالے سے اعتراضات۔ غلاموں اور لونڈیوں کے حوالے سے اعتراضات کچھ جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ ہم اس مسئلے کو بھی پڑھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، اسلام کے خلاف جو اعتراضات کیے جاتے ہیں مسلمانوں پر اور اسلام پر، ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی اسلام کہتا ہے کہ ہمارے ایک مسلمانوں کو، اسلام ماننے والوں کو حریت ہے، ان کی عزت، ان کا مال، ان کی جان، ہر چیز محفوظ ہے۔ لیکن اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اسلام کے اندر حریت ہے، اسلام کے اندر انسان کی عزت اور توقیر ہے، اسلام کے اندر اسلام کی عزت کو دیکھا جاتا ہے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے، تو پھر یہ غلامی اور یہ غلام اور لونڈیوں کا نظام کیوں باقی ابھی تک؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ سمجھتے ہو کہ اسلام جو ہے یہ انسان کی عزت کرتا ہے، انسان کی تکریم کرتا ہے اور اس کو اس کے حقوق دیتا ہے، تو پھر اسلام کے اندر یہ لونڈیوں کا نظام کیوں ابھی تک چل رہا ہے؟ یہ کیوں باطل نہیں ہو گیا؟ یہ کیوں ختم نہیں ہو گیا؟ اور کیوں اس پہ عمل ہوتا رہا؟ یہ کمزور مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو یہ اعتراضات، شبہات جو ہے وہ ڈال کر جو ہے اس سے متنفر کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس اعتراض کے اندر جو ہے وہ اس اعتراض کے جوابات کو آج جو ہے وہ تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ ہم اعتراضات اگلے لیکچر میں آئیں گے، لیکن فی الحال جو ہے ہم سرسری سا جو ہے وہ اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس اعتراض پر جو ہے وہ کیا جواب ہو سکتا ہے۔ اس اعتراض کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ اسلام اگر واقعی انسان کو اس کا حق دیتا ہے تو پھر اسلام کے اندر یہ لونڈیاں اور یہ غلام، یہ اس کا نظام کیوں باقی اسلام نے رکھا؟ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیا اسلام نے؟ تو ہم کہیں گے اس اعتراض کا جواب جو ہے جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ماضی کی طرف جانا ہوگا۔ اس اعتراض کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ماضی کی طرف جانا ہوگا کہ اسلام سے پہلے یہ نظام کیسا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی قدر اس کے متضاد سے ہوتی ہے، اس کے اپوزٹ جو مخالف ہوتا ہے نا اس سے ہوتی ہے۔ دیکھیں، سائے کی قدر آپ کو دھوپ میں کھڑا ہونے سے ہوگی، صحت تندرستی کی قدر بیمار ہونے سے ہوتی ہے، کھانے کی، پینے کے پانی کا احساس پیاسا رہنے سے ہوتا ہے، اسی طرح کڑوا ہے تو میٹھے کا احساس ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مد مقابل سے ان کی قدر و قیمت کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اسلام کے اندر جو نظام ہے غلاموں اور لونڈیوں کے حوالے سے،
اگر آپ اس کی بہتری کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ماضی کی طرف جانا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا. اور یہ جو دعوے دار ہیں حقوق انسانیت کے نعرے لگا رہے, یہ کیا کرتے تھے؟ ان کے ہاں غلام اور لونڈیوں کو کیا بنایا جاتا تھا؟ غلام لونڈیاں تو درکنار, یہ تو آزاد انسانوں کو زندہ ان کے جسموں سے چمڑیاں اچک لیتے تھے, جو آج حقوق انسانیت کی بات کرتے ہیں اور حقوق انسانیت کے نعرے لگاتے ہیں اور حقوق انسانیت کے نام سے جو ہے وہ تنظیمیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلام کے خلاف کرنے کے لیے, آپس میں لڑانے کے لیے. یہ جو لوگ ہیں یہی انسانیت کی تذلیل کرنے والے, انسانیت کی تحقیر کرنے والے آج حقوق انسانیت کی جو ہے وہ تنظیمیں بنا کر بیٹھے ہوئے. سب سے زیادہ ان لوگوں نے ذلت امیز رویہ انسانیت کے ساتھ کیا ہے. مجھے بتائیے وہ امریکہ ہے جو حقوق انسانیت کی بات کر رہا ہے, جس نے افغانستان کے اندر بچوں کو بمبوں سے اڑایا, کئی مہینوں تک بمباریاں کی, عراق کے اندر مسلمانوں کو اڑایا, آج فلسطین ان کی نگرانی کے اندر, اور وہ جو اسرائیل خبیث ہے وہ کر رہا ہے سب مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ انسان نہیں, یہ نعوذ باللہ گدھے ہیں, یہ کوئی حیوان ہے جنگلی. تاریخ پڑھیں ان لوگوں کی, تاریخ کے اندر کس قدر انسانیت کے ساتھ ذلت امیز رویہ اختیار کیا گیا, ہتک ان کی گئی, تحقیر کی گئی, بچوں کے گلے کاٹ دیے گئے ماؤں کے سامنے, عورتوں کے پردے چاک کر دیے گئے, ان کے سر سے دوپٹے اٹھا لیے گئے, کیا کچھ نیزوں پر سر اٹھا کے کھڑے کیے گئے, انسان کی شرم گاہ کے اندر مرد کی تنکے داخل کیے گئے, کرنٹ لگائے گئے, کیا کچھ کیا انسان کے ساتھ ان لوگوں نے. آج بھی یورپ کے اندر جائیں آپ, یورپ کے اندر جائیں, آج بھی آپ اسپین کے اندر یہ جو اندلس کے قدیم علاقے ہیں وہاں جائیں, آج بھی جو یورپی کنٹریز اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو عذاب دینے کے آلات بنائے تھے, جن آلات کے ذریعے, مشینوں کے ذریعے, جن ہتھیاروں کے ذریعے مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے, وہ جا کے ان کے ایگزیبیشنز اور میوزیم کے اندر جا کے دیکھے کیسے مختلف ہیلے استعمال کر کے مسلمان لوگوں کو عیسائی بنایا جاتا تھا, مجبور کیا جاتا تھا ان کو عیسائیت قبول کرنے پر. انسان زندہ کھڑا کر کے اس کے بدن سے چمڑی اس کی کھینچ لی جاتی تھی, لوہے کی کنگھیوں سے اس کا جو ہے وہ اس کا جسم نوچا جاتا تھا, اس کے ناخن زندہ اتار لیے جاتے تھے, کھینچ لیے جاتے تھے ہاتھوں کے ناخن. اور یہ حقوق انسانیت کی بات کریں گے, یہ سب دھوکہ ہے, یہ سب فراڈ ہے. لہٰذا اگر ہم اسلام کے اندر جو نظام ہے غلاموں اور لونڈیوں کے حوالے سے جاننا چاہتے تو ہمیں ماضی کی طرف جانا ہو. اسلام سے قبل بشریت کی غلامی, ذلت اور ہتک عام تھی. تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ سلوک انتہا درجے کا بدترین تھا. تمام معاشروں کے اندر غلام اس قدر مشقت پر مبنی تھکا دینے والے کام کروائے جاتے تھے کہ بڑے اونٹ, بڑے حیوانات بھی کرنے سے قاصر. جو 5 اونٹ مل کر کام کرتے ہیں حیوانات, وہ ایک انسان سے کروائے جاتے تھے, غلام سے. غلاموں کی کوئی عزت اور کرامت نہ تھی, نہ حقوق تھے. یونانی فکر کے پیش نظر ارسطو اور یہ جن کے اقوال پیش کرتے ہیں, یہ ارسطو اور یہ بڑے افلاطون اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں, ان کی نظر میں غلام حق شہریت سے محروم تصور کیا جاتا. یورپی فکر میں اس سے بھی برا حال تھا غلاموں کے ساتھ. اس جاہلی نظام میں نہ تو غلام کے لیے شادی کا کوئی حق تھا اور نہ آزادی کی کوئی راہ اس کو نظر آتی تھی. اس کو پتا تھا کہ میری موت ہے. جب اسلام آیا تو اس نے اس فاسد نظام کی اصلاح کی, مندرجہ ذیل امور کے ذریعے اصلاح کی, اس نظام کو بہتر کیا. کیسے بہتر کیا؟ نمبر 1, غلاموں کو حق انسانیت دیا, ان کے حقوق کی باقاعدہ طور پر حفاظت کی. اسلام سے قبل غلاموں کو غلام کوئی چیز نہ تھا. اسلام سے قبل غلام کوئی چیز نہ تھا, اسے کوئی چیز سمجھا, انسانیت دی. اسلام میں غلاموں کے نظام کی اساس 3 چیزوں پر ہے. غلامی کی اکثر راہیں اسلام نے بند کر دی. نمبر 1, غلامی کی اکثر راہیں اسلام نے بند کر دی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام نے اس رسم کو اور اس نظام کو ختم کیوں نہیں کر دیا, آئیے ذرا ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو غلاموں کے حوالے سے نظام ہے اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. وہ 3 چیزیں کون سی؟ پہلے اختصار کے ساتھ میں ان 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں, پھر ان کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے. ان کو تھوڑا سیٹ کرنے والا ہے ان کی, پھر میں تفصیل. چلیے, سب سے پہلے غلامی کی اکثر راہیں اسلام نے بند کر دی. نمبر 2, غلامی کی آزادی کی راہیں ہموار کی, غلاموں کے لیے آزادی کی راہیں ہموار کی.
نمبر 3 غلاموں کے حقوق متعین کیے. غلاموں کے حقوق. اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف. غلامی کی اکثر راہیں بند کر دی. کیسے؟ اسلام نے وہ سارے راستے بند کر دیے جن کے ذریعے جہلیت میں لوگ لوگوں کو غلام بناتے تھے. مثلا ڈکیتی کر کے, لوٹ مار کر کے, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کر کے عورتیں اور بچے غلام بنا کے لے جاتا, عورتوں کو چرا لیا جاتا, بچوں کو چرا لیا جاتا, جوا کھیل کے اپنے بچے جوئے کے اندر دے دیتے تھے, قرض کی ادائیگی سے عاجز آنے والوں سے ان کے بیوی بچے لے لیے جاتے تھے, فقر کے ڈر سے نفس اور اولاد کو بیچ دیا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے نہ قتل کر دو. اسلام نے ان ساری راہوں کو باطل قرار دیا, بند کیا, صرف ایک راہ کھلی چھوڑی اور اسے بھی محدود کر دیا, اس کا دائرہ کار بھی محدود کر دیا, اور وہ حالت جنگ ہے. صرف اس میں شمولیت اختیار کرنے والے کو غلام بنایا جائے گا, کسی پرامن رہنے والے کو نہیں. یہی کنفیوژن ہے, یہی اشکال ہے جس کو ہمارے مسلمان جو کمزور عقیدے کے وہ نہیں سمجھتے اور جلدی سے ان کی بات مان جاتے ہیں. اچھا یار واقعی لگتا ہے یہ غلاموں اور لونڈیوں کا نظام بہت ظالمانہ نظام ہے. مسلمان, اس کا مطلب اسلام کوئی کچھ نہیں. بھائی پہلے پڑھو تو صحیح اپنے اسلام کو, بس نام کے مسلمان ہو. پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر یہ نظام ہے کیا. کیا ایسے ہی چلتے چلتے بندے کو غلام بنا لیا جاتا ہے, ایسے چلتی چلتی عورت کو لونڈی بنا لیا جاتا ہے؟ اور نہیں بھائی, اس کو پڑھو تو صحیح. اسلام نے یہ سارے راستے بند کر دیے. صرف قتال کے اندر, جنگ کے اندر صرف ان بچوں اور ان عورتوں کو بنایا جائے گا جو جنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں, جو جنگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں, نہ کہ پرامن رہنے والوں کو جا کے بنا لیا جائے گا. اور پھر جو غلام اور لونڈیاں بنتے ہیں ان کے اندر بھی آپشن رکھ دیے من و فدا کا. من و فدا کیا ہے؟ احسان کر کے چھوڑ دو یا پھر بدلہ تبادلہ, قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے. اگر ہم چھوڑتے رہیں, وہ کرتے رہیں, وہ قیدی بناتے رہیں, تو ہم اپنے مسلمان کیسے چھڑائیں گے؟ یہ ایک عالمی نظام تھا اس وقت. اگر اسلام اس کو ختم کر دیتا تو جو مسلمان پکڑے جاتے تھے ان کو کیسے واپس لانا تھا؟ بسا اوقات ان کے بڑے آدمی کے بدلے میں 1000 مسلمان چھوٹ جاتا تھا. تو اگر ہم قیدی نہ بنائیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ ظالمانہ نظام ہے, ہم اسلام کے اندر قیدی بالکل نہیں بنانا چاہیے کسی کو, غلام لونڈی, تو جو مسلمانوں کو بناتے ہیں ان کو کیسے چھڑائیں گے ہم بھائی؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ہمارے پاس؟ یہ حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اگر اسلام اس نظام کو بالکل ختم کر دیتا تو جو صحابہ اکرام کفار کے بدلے میں واپس لائے جاتے تھے, مسلمان مجاہدین واپس لائے جاتے تھے, قیدی کا تبادلہ آپس میں ہوتا تھا, وہ کیسے ہوتا؟ وہ ختم ہو جاتا. مسلمان ان کے قبضے میں رہتے اور ہم چھوڑتے رہتے. عقل اس بات کو تسلیم کرتی, یہاں عقلیں ہماری کہاں چلی جاتی ہیں. تو بھائی اسلام نے اگر صرف مخصوص حالت کے اندر غلام بنانے کی اجازت دی ہے تو اس کے اندر آزادی رکھ دی, اس کے اندر فدیہ رکھ دیا, اس کے اندر تبادلہ رکھ دیا, اس کے اندر بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دینا بھی رکھا ہوا ہے. غلاموں کی آزادی کی راہیں ہموار کی. اسلام نے جنگ میں بھی قیدی بننے والوں کی آزادی کی کئی راہیں رکھی. نفلی طور پہ اجر و ثواب کی غرض سے غلام آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی کہ غلاموں کا آزاد کیا کرو, اس سے فضیلت ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاک رقبۃ مسلمہ, جس نے کوئی مسلمان گردن آزاد کی, آتاک اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار, اللہ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس کا ہر ہر عضو آزاد کرے گا, حتیٰ کہ اس کی فرج کو اس کی فرجگاہ شرمگاہ کے بدلے میں. یعنی غلام آپ نے آزاد کیا تو اس غلام کے ہر ہر عضو کے بدلے میں اللہ آپ کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. یہ ترغیب دلائی ہے نا تاکہ غلام کم ہوں لونڈیاں. چند ایسے کفارات رکھ دیے جن میں غلاموں کی آزادی کا حکم دیا. قتل خطا کے اندر غلام آزاد کرو, زہار کے اندر غلام آزاد کرو, قسم کے کفارے کے اندر غلام آزاد کرو, روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے والا غلام آزاد کرے, زکوٰۃ کے مصارف کے اندر باقاعدہ گردنیں آزاد کروانے کا ایک مصرف رکھا گیا. مکاتبت اختیار کرنے والے غلام کو اگر اپنے آقا سے لکھت پڑھ کر لیتا ہے کہ میں 10 قسطوں کے اندر اپنی قیمت دے کے آزاد ہو جاؤں گا تو کر لے. کہا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ مکاتبت کر لو. مجھے بتائیے ابھی بھی اسلام ظلم کرتا ہے؟ ابھی بھی اسلام اس نظام کو نہیں بدلا اسلام نے. لیکن کاش ہم یہ چیزیں سمجھیں. غلاموں کے باقاعدہ حقوق متعین کیے, انسانیت کے ناطے سے مساوات کا حکم دیا, افضلیت کا معیار تقوی کو قرار دیا. نبی صاحب کے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر واضح موجود ہے, لا فضل لعربی علی اجمین ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بتقوی. کسی عربی کو اجمی پر, کالے کو گورے پر, کسی کو ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر. اجر و ثواب کے اندر آزاد اور غلام کو برابر بلکہ غلام کو زیادہ اجر ملتا ہے.
آئیے ذرا حدیث سنیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادت ربہ کان لہ اجرہ مرتین. جب غلام اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے. آپ اندازہ کریں ذرا. اور اس وجہ سے ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے, ایک امام ہے, وہ غلام تھے, جب ان کو آزاد کر دیا گیا تو رونے لگ گئے. انہوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے رونا آزادی پر نہیں آ رہا, مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ جب میں غلام تھا مجھے 2 اجر ملتا تھا, اب مجھے سنگل اجر ملا کرے گا. جب میں غلام تھا تو مجھے میرے آقا کی خدمت کا اجر بھی ملتا تھا, اللہ کی عبادت کا بھی اجر ملتا تھا, اب میں اس 2 اجر سے محروم ہو گیا. غلاموں کے ساتھ اچھا رویہ ہوتا تھا تو وہ روتے تھے نا آزاد ہوتے کے وقت. اور اس کے ساتھ یہ احسان ہے, جس کافر کو جنگ کے اندر قیدی بنا کے اپنے پاس رکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ احسان ہے. کیا احسان ہے کہ مسلمان کے رویے سے متاثر ہو کر وہ سیدھی راہ پہ آ جائے گا, وہ ظلمات سے تاریکیوں سے نکل کر نور پہ آئے گا, روشنی پہ آئے گا. اس کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے یا اس کے ساتھ دشمنی ہے؟ کتنے سینکڑوں لوگ قیدی غلام بننے کے بعد مسلمان ہوئے, اسلام قبول کیا. کیا وہ اسلام ظالمانہ نظام لے کر آئے اس وجہ سے مسلمان ہوتے تھے؟ کبھی مرتد بھی کوئی ہوا ہے؟ تاریخ میں ذرا بیان کریں نا کتنے کو لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ ظالمانہ نظام نہیں ہے, یہ انسان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ جنگ کے اندر آپ کا دشمن ہو اور آپ کے ساتھ تلوار آپ کے سامنے لے کے کھڑا ہو, آپ کو مارنے کے درپے ہو, اگر وہ قیدی بن جائے, اگر وہ غلام بن جائے تو اسلام کہتا ہے اس کو اس نے سلوک کے ساتھ, جو خود لباس پہنو اس کو بھی پہناؤ, جو خود کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ حدیث جو آخر میں میں نے ذکر کی ہے. ایک دن جا رہے تھے, اچھا لباس پہنا ہوا ہے, اپنے غلام کو بھی اچھا لباس پہنایا ہوا ہے. لوگوں نے بڑا تعجب سے دیکھا, انہوں نے کہا کہ کیا خیر ہے, تم نے اپنے غلام کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ایک طرح کا لباس پہنایا. انہوں نے فرمایا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اخوانکم, یہ تمہاری بھائی ہیں, جعل اللہ تحت ایدیکم, اللہ نے یہ تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا, یعنی تمہاری متحدی دی ہے. فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدہ, جس سے اس کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے متحد بنا دیا ہو, فلیطعمہ مما یاکل, جو خود کھاتا ہے اسے کھلائے, جو خود پہنتا ہے اسے پہنائے, اور اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے کام پہ پابند نہ کرے, اس کی طاقت سے زیادہ اس کو کسی کام پہ نہ لگائے. ہاں اگر اسے کوئی مشکل کام دیتا ہے تو اس کی مدد کرے, دوسرا غلام دے کر, یا پھر خود اس کے ساتھ ہیلپ کرے اس کی. جو خود پہنو اس کو پہناؤ, جو خود کھاؤ اس کو کہلاؤ. یہ کیا ہے؟ غلاموں کو شادی کرنے کا حکم ہے. غلاموں کو اگر کسی لونڈی سے کوئی آزاد آدمی نکاح کرتا ہے کسی آدمی کی لونڈی سے تو اس کا حق مہر دے گا. اسلام میں کس کو لونڈی بنایا جا سکتا ہے؟ جس میں 2 وصف, قتال میں شریک ہو لونڈیاں اور غلام, کافر ہو. لہذا اگر قتال میں شریک نہیں تو اس کو لونڈی غلام نہیں بنایا جائے گا, اگر کافر نہیں تو اس کو غلام اور لونڈی نہیں بنایا جائے گا. یہ اس وقت جب وہ مسلمان ہو جائے اس کے بعد کا مسئلہ ایک الگ ہے, لیکن جب قیدی بنائیں گے اس وقت مسلمان کو قیدی نہیں بنایا جائے گا, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. اب جو کافر اس کو کیوں قیدی بنا رہے ہیں؟ دشمن ہے, جنگ کے اندر ہے, اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہے. لہذا جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے سے انکار کر دے, اللہ اس کو اپنے بندوں کا غلام بنا دیتا ہے. ذلت امیز رویہ اس کے ساتھ پھر ہوتا ہے. بعض علماء نے تیسری قید لگائی ہے کہ کفار کے ہاں مسلمانوں کو غلام بنایا جاتا ہو تو پھر غلام بنائیں گے, وگرنہ نہیں بنائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ہیں, اس کے جوابات ہیں. میں نے چند ایک کی طرف اشارہ کیا. واللہ تعالی اعلم واحکم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.